इनका शौक़ है, एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से भी कि वो अपना कारोबार कोई शुरू कर सकें। स्टेट बैंक की रिपोर्ट का जिक्र किया कि 90% लोगों जो है वो जॉब के काबिल नहीं हैं, लेकिन फिर आप उनको ट्रेन करते हैं तो 100% जो है लोगों को जॉब जो है मिल रही है। तो आप उनको ऐसी क्या चीज़ सिखाते हैं और जो कि यूनिवर्सिटी में कमी है कि जिसके बाद जो है वो अपस्किल होकर जॉब के काबिल हो जाते हैं? एडवेंचर्स जो है ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों को दावत देते हैं जो अपना काम अपना कारोबार करना चाहते हैं कि जहाँ पे मसाइल ज़्यादा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। फेलियर कोई चीज़ का नाम ही नहीं है। अगर आप उस एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर 90% से ज़ायद जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं। कितने बच्चे हैं जो एकदम से उठ के चलना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टअप्स का भी यही है। वो क्या होता है कि वो खड़े होने की कोशिश करते हैं, वो गिरते हैं। अच्छा स्टार्टअप चल रहा था लेकिन फंडिंग की वजह से, फंडिंग आने के बाद जो है वो तबाह और बर्बाद हो गया। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो सकता है कि ये रेडी वाले को भी फाइनेंस मिले? मेरे ख्याल में डेफिनेटली हो सकता है। क्या आप समझते हैं कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में कुछ तब्दीली की ज़रूरत है कि जो वो नौजवान को सिर्फ नौकरी नहीं, कारोबार के लिए भी तैयार करे? ओवरऑल इंक्यूबेशन के लैंडस्केप को पाकिस्तान में किस तरह से देखते हैं? बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटीज़ में है, 90% जो है अच्छा काम नहीं कर रहे। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जो उनको चलाने वाले हैं उन्होंने ज़िंदगी में कभी कारोबार नहीं किया। दूसरा जो हमने काम किया है वो है फ्रीलांसर की स्किल डेवलपमेंट। कुछ ये मरी डेवलपमेंट फोरम के बारे में बताइएगा कि ये क्या करते हैं? लॉरेंस कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है ये यतीम बच्चों को आगोश का प्लेटफॉर्म से वहाँ पे मिलता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू के एक और प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं परवेज़ अब्बासी साहब। हमअज़ेज़ शख्सियत हैं। इनको नौजवानों को काउंसल करने का, उनको हर किस्म की काउंसलिंग देने का जो है इनका शौक़ है। एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से भी कि वो अपना कारोबार कोई शुरू कर सकें, और उनको अपस्किल करने का भी इनको काफ़ी शौक़ है ताकि वो जॉब मार्केट में जो है बेहतर जो है परफॉर्म कर सकें। परवेज़ अब्बासी साहब का तारुफ़ कुछ इस तरह से है कि इनिशियल तालीम जो है लंदन में हासिल की है और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ लंदन से टेलीकॉम इंजीनियरिंग में जो है इन्होंने ग्रेजुएट किया है, और काफ़ी अरसा जो है लंदन में, मिडल ईस्ट में और मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करने के बाद जो है 1991 में ये पाकिस्तान आए हैं, जब जो है टेलीकॉम का जो है दौर पाकिस्तान में आया है, और इंस्टाफोन और दूसरे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ जो है काम करते रहे हैं। उसके बाद जो है ये इन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू की है मेडज़ोन के नाम से, कि जो सेल फ़ोन्स की जो है एक बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर थी, और जो है बाद में जाकर वो तकरीबन $1 बिलियन की कंपनी बन गई, और वो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती रही। फिर इसके बाद जो है ये डायरेक्टर रहे हैं जैज़ मोबाइलिंग के, और जैज़ मोबाइलिंग में काफ़ी अरसा काम करने के बाद जो है जब हुकूमत ने, जैज़ ने और टीम ने मिलकर जो है इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है पाकिस्तान में स्टार्ट किए हैं, तो ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तकरीबन 5 साल तक जो है नेशनल NIC को रन करने के बाद जो है उन्होंने अपना एक जो है एडवेंचर्स के नाम से जो है शुरू किया है, कि जो नौजवानों को काउंसलिंग फराहम करता है अपने कारोबार शुरू करने में, और जॉब मार्केट में जो है जॉब के हसूल में जो है उनको मदद देता है। तो आज परवेज़ अब्बासी साहब से उनके मुख्तलिफ़ कामों के बारे में जो है बात करते हैं। परवेज़ साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर कमिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत का। इट्स ग्रेट टू बी हियर। तो परवेज़ साहब, आपके रीसेंट काम से शुरू करते हैं कि ये एडवेंचर्स के बारे में कुछ बताइएगा कि ये एडवेंचर्स क्या है? एडवेंचर्स जो है ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोगों को दावत देते हैं जो अपना काम अपना कारोबार करना चाहते हैं, और शायद उनके पास किसी चीज़ की कमी है। कमी से मुराद ये है कि ना सिर्फ पैसों की कमी, लेकिन शायद उनको कोई आइडिया जो है उसको आगे कैसे लेके जाएं, यानी कि वो उस प्रोडक्ट को या उस आइडिया को हकीकी शक्ल में कैसे लेकर आएँ, यानी कि मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को कैसे लेकर आएँ, यानी कि नॉट जस्ट द गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। लेकिन क्या मिसाल मैं आपको दूंगा कि क्योंकि मेरा आइडिया है तो मैं तो समझूंगा कि बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या दुनिया मेरे आइडिया के बारे में क्या राय रखती है?
اس کو ہم آئیڈیا ویلیڈیشن کہتے ہیں. اور پھر اس آئیڈیا کے اندر کیا مجھے تھوڑی سی چینجز کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہے تو کس قسم کی چینجز مجھے کرنی چاہیے. تو یہ بیسکلی ایڈونچرز کا ایک بنیادی مقصد ہے. اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پچھلے جو 30 سال کے جو تجربے ہیں، کچھ اپنے ہیں، کچھ دوستوں کے ہیں، کچھ ہماری ٹیم کے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور جو میں کہوں گا کہ بہت اچھا بھی ہو رہا ہے، یقیناً پاکستان میں بھی بہت اچھا ہو رہا ہے. کچھ خامیاں کمزوریاں جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایڈونچر اسٹوڈیو جو ہے وہ شروع کیا ہے. تو لوگ جن کو کاؤنسلنگ چاہیے ہوتی ہے، اپنا آئیڈیا کی ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ تک کس طرح پہنچتے ہیں یا آپ ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا میکینزم کیا ہے؟ اس کا میرے خیال میں مختلف میکینزمس ہیں. جو لوگ جانتے ہیں وہ تو ظاہر ہے رابطہ کرتے ہیں. ایکو سسٹم جیسے آپ نے عرض کیا، نیشنل انکیویشن سینٹر کا جو پروگرام ہے پورے پاکستان میں ماشاءاللہ پھیل چکا ہے. تو وہاں سے بھی ہمارے پاس مختلف لوگ انکوائریز کرتے ہیں، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد، پنڈی سے بھی وغیرہ. ایک تو یہ راستہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیم ہے ایڈونچرز کی، وہ سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو ہے. لنکڈ ان میں میری خود بھی پریزنس ہے. تو تقریباً اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی رابطہ ہو رہا ہے. اینڈ آف کورس جو ہمارے ماضی کے جو فاؤنڈرز ہیں، اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ساتھ ہم مختلف یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں، وہ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا آئیڈیا کو آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. سو واٹس ایپ، لنکڈ ان، ای میل، سوشل میڈیا، دس از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ. تو اس پروگرام کی کوئی ڈیوریشن ہوتی ہے یا ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں اور جو ہے اس سے آگے بات بڑھتی ہے؟ تو اس کی فرینکلی اسپیکنگ کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی. اس کی وہ اگزامپل ہے کہ ایک لائف کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے. کچھ لائف کی ڈیوریشن بہت تھوڑی ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ صدیاں رہتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرپرنرشپ از اے جرنی، لائف لانگ جرنی. اگر آپ نے آج ایک آئیڈیا پہ کام کیا بھی ہے تو آگے چل کے چند مہینوں میں، چند سالوں میں یا تو وہ فیل ہو جائے گا، لہٰذا آپ کو کوئی نیا کام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کہانی دوبارہ شروع کر لیتے ہیں وہیں سے، لیکن اس مرتبہ تجربے کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ. اور اسی طرح اگر آپ کا آئیڈیا بہت کامیاب ہوتا ہے تو آپ بہت سکسیزفل ہوتے ہیں تو یقیناً وہاں پہ آپ رکیں گے نہیں، آپ اس کو انٹرنیشنل لے کے جانا چاہیں گے، آپ بڑھانا چاہیں گے کام. ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نیا ایک آئیڈیا ساتھ اس کو چلانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیور اینڈنگ اسٹوری ہے. تو میں نے سنا ہے کہ کچھ آپ یونیورسٹیز میں جا کے اسٹوڈنٹس کو بھی گائیڈ کرتے ہیں، وہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اس میں نیشنل انکیویشن سینٹر کے دوران ہم نے تقریباً 10,000 مختلف اسٹوڈنٹس کو اور ینگ لوگوں کو انٹرویو کیا. تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی ہے، تھوڑی مایوسی بھی ہوئی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ جو گریجویٹس پروڈیوس کرتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جابس ملیں. اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو انہوں نے شائع کیا ہے کہ 90% جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو جاب ملے. تو ایک طرف یہ ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے. دوسری طرف جب ہم انڈسٹری سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ویکنسیز ہیں، اچھے بندے نہیں مل رہے. تو ہم نے سوچا کہ کیا وجہ کیا ہے، ریسرچ کی ہے، اس کو اسٹڈی کیا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ گیپ جو آ رہا ہے بٹوین ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری، یعنی کہ فریش گریجویٹس اینڈ جابس، اس کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا پروگرام ہے کریئر لانچ پیڈ کے نام سے، ہم نے تقریباً 3-4 سال پہلے شروع کیا تھا نیشنل انکیویشن سینٹر میں ہی، اور اب وہ پھیل چکا ہے مختلف یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس میں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر جو گریجویٹ ہو چکے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہونے والے ہیں ان کو ہم 4 ماہ کے اندر ایسے سکلز اور ایسی ڈومین ایکسپرٹیز ان کو سکھائیں تاکہ ان کو جابس ملنے میں آسانی ہو. الحمدللہ مجھے بےحد خوشی ہوتی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے، آپ کو بتاتے ہوئے کہ اللہ کے فضل سے 100% ہمارے پاس رزلٹ ہے. ماشاءاللہ ہمارے جتنے بھی بچے اسکول یا پروگرامز میں آئے ہیں 100% کو جابس ملی ہیں. اچھا، تو یہ کچھ بتائیے گا کہ جو وہ آپ نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا ذکر کیا کہ 90% لوگوں کو جو ہے وہ جاب کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر آپ ان کو ٹرین کرتے ہیں تو 100% جو ہے لوگوں کو جاب جو ہے مل رہی ہے. تو آپ ان کو ایسی کیا چیز سکھاتے ہیں اور جو کہ یونیورسٹی میں کمی ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اپ اسکل ہو کر جاب کے قابل ہو جاتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارا پہلی بات تو یہ نا کہ ہمارا ایک کسٹمائز پروگرام ہوتا ہے جو اسپیسیفک ٹو ایچ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز جو ہیں بہت اچھا بھی کام کر رہی ہیں، لیکن وہ ایک لیکچرار جو ہے وہ 25, 30, 50 بچوں کو پڑھاتے ہیں ایٹ ون ٹائم.
ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر دینا ہے، ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے اور وہی لیکچر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بہت سارے جو بچے ہیں وہ اس کو شاید توجہ بھی نہیں دے رہے، انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ہمارا جو پروگرام ہے کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہم سب بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کسٹمائزڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ بچے جو ہیں ان کا ذہن ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، آئی ٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، انالیٹیکل ہے، لاجیکل ہے، سیکوینشل ہے، کچھ جو ہیں وہ کریٹیو ہے، آرٹسٹک ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو ہم لوگ، میرے خیال میں جو مین ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو 1-on-1 بیسس کے اوپر، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہے، اور انہی اسٹرینتھس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مزید گائیڈ کریں کہ یہ آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں۔ گڈ۔ اچھا، تو اب ذرا اسٹارٹ اپس کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ NIC میں کام کرتے رہے ہیں اور جو شروع کرنا چاہتا ہے اس کو گائیڈنس فراہم کرتے ہیں اور دوسری فیسلٹیز دیتے ہیں، تو ذرا بالکل جو ان کو اسٹارٹ اپس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ان ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ یہ اسٹارٹ اپ ہوتا کیا ہے؟ یہ کیا ہم کوئی بھی نیا کاروبار ہو ہم اس کو اسٹارٹ اپ کہہ سکتے ہیں، یا یہ کوئی خاص چیز ہے اسٹارٹ اپ؟ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اسٹارٹ اپس جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو میں کہوں گا کہ صدیوں پرانی بات ہے، اور لوگ کاروبار کرتے رہے ہیں، چاہے وہ ایک ریڑھی چلا رہا ہو بندہ، چاہے وہ دکان چلا رہا ہو، چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ماضی میں بھی، آج سے شاید 1000-2000 سال پہلے بھی، لوگوں کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی تھی، دانت کا درد ہوتا تھا یا جسم کا درد ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی، آج کل کے دور میں ہم ان کو ڈاکٹر کہتے تھے، اس وقت کے زمانے کے حکیم تھے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ریسیپی ہوتی ہے نا کسی چیز کو پکانے کے لیے، بنانے کے لیے، تو اسی طرح انٹرپرنرشپ کا، اسٹارٹ اپس کا ایک سکسیزفل ریسیپی ہے، ایک فارمولہ ہے۔ تو وہ فارمولہ اگر آپ اپنائیں گے تو یقیناً آپ آگے جا کے کامیاب ہوں گے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں، ماشاءاللہ ہم بہت زیادہ انٹرپرنریل ہیں، جو کارڈ ہم جس کو کہتے ہیں نا، انٹرپرنریل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ مسائل زیادہ ہیں وہاں پہ اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پاکستان میں ماشاءاللہ ہمارے پاس اتنے زیادہ مسائل ہیں، اگر ہم ان مسائل کو حل کر سکیں تو نہ صرف لوگوں کی زندگی میں بہتری لا سکیں گے، اس کے ساتھ ساتھ 2-4 پیسے بھی کما لیں گے۔ تو میرے خیال میں کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو۔ آپ نے اگر فار ایگزامپل ایک ریڑھی بھی لگانی ہے تو وہ بھی ایک کاروبار ہے، اور کاروبار کے نا بنیادی طور پہ 2-3 اصول ہیں۔ اگر وہ اصول آپ سمجھ جائیں اور اس کے اوپر آپ محنت کریں تو آپ، چاہے آپ بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہوں یا ایک ریڑھی چلا رہے ہوں، آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا اس کا۔ ٹھیک، تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر اسٹارٹ اپس جو ہے کوئی 90% وغیرہ جو ہے فیل ہوتے ہیں، اور کامیاب ہونے والے 10 میں سے 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں۔ تو جو سکسیسفل ہو جاتے ہیں ان میں آپ کو کیا کریکٹرسٹک نظر آتی ہیں، یا جو فیل ہو جاتے ہیں ان کی آپ کہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پلاننگ کی کمی تھی، مینجمنٹ کی کمی تھی، فائنینسز کی کمی تھی، کیا وجوہات ہوتی ہیں سکسیس کی یا فیلیور کی؟ میرے خیال میں نا اس سے سوال کے جواب دینے سے پہلے ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سکسیس کیا ہوتا ہے اور فیلئر کیا ہوتا ہے۔ میرے نزدیک فیلئر کوئی چیز کا نام ہی نہیں ہے، اگر آپ اس ایکسپیرینس سے سیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بہت مالی لحاظ سے نقصان ہوا ہے، مجھے بہت سارا اور بھی نقصان ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان جو ہے وہ ایکچولی مجھے سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور اس سے ہم بہتر آگے نیکسٹ ٹائم جو ہے بہتر کریں گے۔ تو جہاں پہ ہم فیلئر کی بات کرتے ہیں، بظاہر تو اگر دیکھیں سلیکن ویلی امریکہ کے اندر 90% سے زائد جو اسٹارٹ اپس فیل ہوتے ہیں، اور یہ یورپ کا بھی یہی اسٹیٹسٹک ہے اور شاید دنیا بھر کا یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ فیلئر جو ہے، کوئی بندہ جو ہے نا اپنی زندگی میں، جو بھی بندہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ عمر بڑھتی ہے ان کی، 20 سال کے، 30 سال کے، 40-50 سال کے ہوتے ہیں، تو جب اپنی زندگی میں واپس دیکھتے ہیں تو کیا اپنے آپ کو وہ سکسیسفل سمجھتے ہیں؟ اگر سکسیسفل سمجھتے ہیں تو یقیناً ماضی میں ان کا کوئی نہ کوئی فیلئر ہوا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے آگے بڑھے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کوئی فیلئر اگر ہے تو وہ واقعی فیلئر ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ تو انہوں نے سکسیڈ کیا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایگزامپل کے طور پہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں، 11-12 ماہ کا، 1 سال کا بچہ ہے،
تو وہ بچہ جو ہے وہ کتنے بچے ہیں جو ایک دم سے اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ میں نے آج تک کبھی کسی نہ دیکھا ہے نہ کبھی سنا ہے. تو اسٹارٹ اپس کا بھی یہی ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں, وہ گرتے ہیں, پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر گرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ بھی اسٹارٹ اپ کی دنیا میں ہم کھڑے ہوتے ہیں, گرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس ایک جرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹارٹ اپس اور باقی جو بینک فائنینسنگ کرتا ہے وہ ان دونوں میں ایک فرق یہ ہے کہ اسٹارٹ اپس کو جو فائنینسنگ مل رہی ہے اس میں کوئی کولیٹرل انوالو نہیں ہوتا, سیکیورٹی نہیں ہوتی. وہ جو پیسہ لگانے والا ہے وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہوتا ہے ایز اونر کے طور پہ, جبکہ بینک جو ہے کسی سیکیورٹی کے اگینسٹ جو ہے لون دیتا ہے. تو ذرا کچھ ہمیں اسٹارٹ اپ کی فائنینسنگ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کے میکینزمس کیا ہیں. اسٹارٹ اپ کی فائنینسنگ کی جو میکینزمس ہیں مختلف ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنی رائے بھی بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت میرے نزدیک بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ ہمارے پاس نا فائنینسنگ کی ضرورت ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسوں کے بغیر کام اور کاروبار نہیں کیا جا سکتا. میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. میرے خیال میں آپ کو پیسے جو ہے اس وقت لینے چاہیے جب آپ نے گرو کرنا, ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ کو شروع میں کم سے کم پیسے, یعنی کہ اپنے پیسوں سے یا اپنے فیملی اینڈ فرینڈس جس کو ہم کہتے ہیں, ان سے ہمیں پیسے لینے چاہیے اگر ہمیں ضرورت ہو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اپنے آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ مجھے پیسے کس لیے چاہیے. کیا میں نے دفتر بنانے کے لیے مجھے پیسے چاہیے؟ کیا مجھے کوئی پروڈکٹ بنانے کے لیے مجھے پیسے چاہیے؟ کیا مجھے بندے رکھنے کے لیے, ہائر کرنے کے لیے مجھے یعنی کہ آپ کو پیسے کس لیے چاہیے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا پیسوں کے بغیر وہی کام ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو نا سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ میں اگر آپ کے پاس 10,000 روپے جیب میں پڑا ہے, میرے پاس بھی 5,000 ہے, تو ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں کھانے کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس اور میرے پاس دونوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور پھر بھی بھوک لگی ہے, تو پھر ہم اس سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ ہمیں کہاں پہ جانا چاہیے. تو یہ ایک کیش کم ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. لیکن فرض کریں کہ آپ نے ایک اپنا منیمم وائبل پروڈکٹ بنا لیا, آپ نے پروٹوٹائپ بنا لیا, اب آپ اس کو اسکیل کرنا چاہتے ہیں یا مارکیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور آپ کو ریسورسز کی ضرورت ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا, سب سے پہلے تو آپ کو اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے پاس جانا چاہیے, پھر اینجل انویسٹرز کے پاس جانا چاہیے. اینجل انویسٹر سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی رقم سے مراد 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ 25 لاکھ روپے تک وہ آپ کے لیے انویسٹ کریں گے. آپ ان سے پیسے جب لیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مانگیں گے آپ سے, ایکویٹی کی صورت میں مانگیں گے. ان کو کتنے ایکویٹی سے مراد کتنے شیئر دینے چاہیے اس کمپنی میں. جب آپ نے کام شروع کیا تو آپ کے پاس 100% اونرشپ ہے, آپ کی ہے. فرض کریں اگر ہم نے مل کے شروع کیا ہے تو 50% آپ ہیں, 50% میں ہوں. جب ہمیں پیسے چاہیے ہوں گے تو اس جو شخص پیسے ہمیں دے رہے ہیں ان کو بھی ہمیں 10-15% شیئرز بھی دینے پڑیں گے, ویلیویشن کرنی پڑتی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے یعنی کہ اسکیل کرنا ہے تو وینچر فنڈنگ ہے. پرسنلی جو ہے میں اس کے اگینسٹ ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے وینچر فنڈز جو ہیں یا لوگ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں, اکثریت جو ہے نا ملازم ہوتے ہیں وہاں پہ, اور ان کی سوچ جو ہے نا وہ یہی ہوتی ہے جو ٹیکسٹ بک اپروچ ہوتا ہے. انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے کبھی کام نہیں کیا ہو تو ان کو کاروبار کا آئیڈیا نہیں ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک ٹائم لگتا ہے ایک کاروبار کو بڑھانے کے لیے, اور ایک راستہ ہوتا ہے. اور کیونکہ انہوں نے ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھنا ہوتا ہے, انہوں نے پیسے لگائے ہوتے ہیں, وہ پھر پش کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری مختلف کیس سٹڈیز ہیں جہاں پہ اچھا اسٹارٹ اپ چل رہا تھا لیکن فنڈنگ کی وجہ سے, فنڈنگ آنے کے بعد جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئے. اس میں پاکستان میں بھی بہت بڑا ایک مشہور ایک ایگزامپل بھی ہے. جی, ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ وہ جو ہے, تو جو یہ فائنینسنگ کی آپ نے بات کی اور یہ جو آپ نے کہا کہ شیئر دینے پڑیں گے ایکویٹی کے اور وہ پارٹنر بن جائے گا, پھر وہ جو پارٹنر ہوگا اس کا ریٹرن کیا ہوگا؟ کیا جو ہر سال کچھ یا کچھ عرصے کے بعد جو منافع ہو رہا ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا, یا ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بزنس گرو کر جائے گا اور کبھی اس بزنس کو بیچ دیا جائے گا اور وہ جو اوور آل پیسہ ملے گا وہ شیئر ہولڈرز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا؟ اس میں بھی اگین میجورٹی جو لوگوں کی رائے ہے, سوچ ہے, وہ یہی ہے کہ اس کاروبار کو ہم اس لیول پہ لے کے جائیں گے, بڑھائیں گے اور پھر ہم اس کو بیچ دیں گے. یعنی کہ میں نے جو آپ کو پیسے دیے تھے, فرض کریں کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیا تھا, اس کے عوض آپ نے مجھے 10% شیئر دیے ہیں, تو وہ 10 لاکھ روپیہ جو ہے
وہ آج سے سال بعد 20 لاکھ ہو جائے گا, 2 سال بعد 40 لاکھ ہو جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو شاید وہ 1 کروڑ روپے میں جب یہ کمپنی بک جائے گی فار ایگزامپل 10 کروڑ کی, تو میرا 10% جو شیئر ہے وہ 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو لہٰذا میں نے جہاں پہ 10 لاکھ آپ کو انویسٹ کیا تھا, شاید 4-5 سال کے بعد وہ 1 کروڑ روپیہ بن جائے گا. تو یہ بیسکلی ایک ہے. پرسنلی میں پھر عرض کروں گا, میری رائے یہ ہے کہ کسی کو اپنا شیئر بیچنا نہیں چاہیے. یہ وہ والی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے تو آپ اس کو کیوں بیچنا چاہیں گے؟ آپ تھوڑا صبر کریں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ کروڑ روپیہ دیں گے تو شاید میں 5 سال یا 6 سال انتظار کر لوں تو وہ میں 1 کروڑ روپیہ ویسے بھی کما لوں گا اور ساتھ ساتھ اپنے شیئر بھی برقرار رکھوں گا, تو اگلے 5 سال میں 2 کروڑ اور روپیہ کما لوں گا. تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے جتنا آپ میکسیمم کر سکتے ہیں. آپ کو اپنا ریونیو بڑھانا چاہیے, اپنا پروفٹ بنانا چاہیے تاکہ میکسیمم جو ریٹرن آپ کو اپنی جیب میں آئے. تو وہ جو آپ نے ابھی کہا کہ کوئی 1-2 بڑے نام فیل بھی ہوئے ہیں, اور پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ہم سن رہے تھے کہ بڑی ملینز آف ڈالرز میں جو ہے ان اسٹارٹ اپس جو ہے فنڈز جو ہے ریز کر رہے ہیں, پھر 1-2 کے فیل ہونے کی خبر آئی. تو کیا اس سے جو باقی آگے کے اسٹارٹ اپس ہیں ان کو فائنینسنگ ریز کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا؟ اور وہ جو بڑے فیلیورز ہیں ان کے بھی اگر کوئی آپ ریزنس بتا سکیں کہ کس وجہ سے وہ فیل ہوئے. آئی تھنک جہاں تک انویسٹمنٹ کو ریز کرنا آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے, اور یہ صرف پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, نہ صرف پاکستان کی فیلئر کی وجہ سے. پاکستان کا جو فیلئر ہے نا وہ دنیا کے فیلئر کے مطابق 0.5% بھی نہیں ہے. یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اوور آل جو اکانومی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے دنیا میں جو انفارچونیٹلی جو مسائل ہو رہے ہیں, جنگیں چل رہی ہیں, ان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ محتاط ہوئے ہیں. تو پیسے جو ہے نا وہ جو ماضی میں بہت سے پیسے تھے وہ کم ہو گئے. انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کم تھے, لہٰذا لوگ ڈھونڈ رہے تھے کچھ اور راستے جس میں سے وہ پیسے کما سکتے ہیں. آج کل یہ صورتحال ہے کہ بینکس جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے. تو میں اگر صرف پیسے بینک میں رکھوا دوں تو مجھے 15 سے 20% ریٹرن آتا ہے. تو اب اسٹارٹ اپ کے اندر کیونکہ رسک فیکٹر بہت ہائی ہے, بینک کے اندر تو رسک ہوتا ہی نہیں ہے, تو یہ ایک اپرچونیٹی ہے انویسٹر کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا میں لوگوں کو یہ فائنینشیل چیلنجز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پیسوں کی کمی ہو گئی ہے, لیکوڈیٹی کی کمی ہوئی ہے. اور آف کورس نہ صرف پاکستان میں, ایون امریکہ میں جائیں, یورپ میں جائیں تو اسٹارٹ اپس کو یہ دشواری, یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ فنڈنگ اویلیبلٹی نہیں ہے, جبکہ آج سے 2-3 سال پہلے وافر مقدار میں فنڈنگ اویلیبل تھی پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان. آج کل جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ یقیناً مشکل ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آلٹرنیٹیو میتھڈس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے فیلئر کی, میں پھر عرض کروں گا کہ فیلئر از پارٹ آف دا پروسیس. اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایکسیپشن ہے. میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا, پاکستانی فیلئر جو ہے دنیا کی فیلئر کے مطابق 0.5% بھی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے لحاظ سے بہت بڑی فیلئرز ہوئے ہیں یہاں پہ. اس میں ایئر لفٹ از این ایگزامپل آف دس. $100 ملین سے زائد انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ $100 ملین بہت بڑی رقم ہوتی ہے کیونکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت کم ہے. اس میں کیا وجہ تھی؟ میری اپنی امپریشنز ہے, میری اپنی رائے ہے کہ شاید انہوں نے تھوڑا سا مس مینجمنٹ کیا ہے. جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو لوگ پھر سوچ میں فرق آ جاتا ہے. انہوں نے شاید جو چیزیں ان کو شاید کم پیسوں میں کرنی چاہیے تھیں انہوں نے زیادہ پیسوں کی کیے, اور جو انہوں نے بزنس ماڈل تھا, اور وہ شاید اگین میں بلیم کروں گا ایئر لفٹ کے کم اور وینچر فنڈنگ کو زیادہ, کیونکہ فنڈنگ آ چکی تھی تو جو وینچر فنڈ مینیجرز تھے انہوں نے ان کو پش کیا کہ اپنی سیل بڑھاؤ, ریونیو بڑھاؤ, سیل بڑھاؤ, ریونیو بڑھاؤ. تو وہ بڑھانے کے چکروں میں انہوں نے قیمتیں کم کر دیں, ڈسکاؤنٹ زیادہ دیا, مارجن نیگیٹو ہو گیا. تو وہ آپ سمجھ لو کہ یہ چیز جو ہے میرے پاس, اگر یہ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ میں خرید رہا ہوں 10 روپے کی اور آپ کو بیچ رہا ہوں 8 روپے کی, تو آپ تو خوشی سے لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 روپے میری جیب سے جا رہے ہیں. تو جب وہ 2 روپے آپ جب 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 10 لاکھ لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے
تو وہ بہت بڑا گیپ ہو جاتا ہے جو ریکور نہیں ہو سکتا. میری رائے یہ ہے کہ یہ اس کا تو ایک لیسن اس سے یعنی یہ بھی بنتا ہے کہ بہت تیزی سے گرو کرنے کی کوشش بھی جو ہے بعض وقت جو ہے مشکلات پیدا کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور میں آسان الفاظوں میں یہ کہوں گا، اگر آپ دیسی مرغی کو دیکھیں نا تو اس کو 4-6 مہینے لگتے ہیں اس کو پلنے میں. اگر آپ دوسری مرغی دیکھیں جو ہم لوگ عام بازاروں سے لیتے ہیں تو وہ 40 دن میں بنتی ہے. تو ظاہر ہے اس کے اندر جو کیمیکلز اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ ہو تو جاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ نقصان دہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو زیادہ تر اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آ رہے ہیں، ٹیک اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں. ہم یہ ذرا کم سنتے ہیں کہ کوئی ایگریکلچر میں اسٹارٹ اپ آ گیا، کسی نے کوئی نیا ٹائپ کا تندور لگا لیا یا کوئی ریسٹورانٹ نیا آ گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ زیادہ ٹیکنالوجی میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو کتنے اسٹارٹ اپس ہوں گے، جبکہ ریڑھی لگانے والے کتنے لوگ آتے ہیں. ریڑھی بھی ایک اسٹارٹ اپ ہے. ٹیکنالوجی کے اسٹارٹ اپ شاید زیادہ مشہور اس لیے ہیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا میں آتے ہیں، خبروں میں آتے ہیں، اخباروں میں آتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ میڈیکل ہیلتھ انڈسٹری ہو، ہر انڈسٹری کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی یعنی کہ آئی ٹی اس کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ چاہے ایک مثال کے طور پہ بیوٹی پارلر شروع کرتے ہیں، آپ چھلی کی ریڑھی استعمال کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں اس میں ٹیکنالوجی انیبلمنٹ نہ صرف ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہونی بھی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ پھر آپ اس کو اسکیل کر سکتے ہیں، آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں. اور گرو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لمیٹڈ نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار ان پہ لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ ایک ریڑھی لگانے والا جو شخص ہے وہ ریڑھی صبح اٹھے گا، لگائے گا تو کام ہوگا. لیکن اگر وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لیٹ سپوز 50 ریڑھیوں لگاتے ہیں، بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے وہ چھلی کو فلیور ڈفرینٹ کر سکتے ہیں، آن لائن کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل GPS استعمال کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں اپنے ایریا میں، تو یقیناً ان کی سیل بھی بڑھے گی اور اس شخص کو خود باہر جا کے ریڑھی لگانے کی ضرورت نہیں. تو یہ ریڑھی کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ بتائیے گا کہ جو اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں جن کو فنڈنگ ملتی ہے تو وہ تو زیادہ تر تھوڑا سا بڑا اسکیل ہوتا ہے کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے وغیرہ کچھ، تب جا کے جو ہے فنڈس ملتے ہیں. کیا کوئی ایسا میکینزم ہو سکتا ہے کہ یہ ریڑھی والے کو بھی فائنینس ملے؟ ان کو مائکرو فائنینس کے ذریعے تو مل رہا ہے لیکن وہ تو لون ہے جس پہ کہ کوئی انٹرسٹ دینا ہے وغیرہ. کوئی ایکویٹی فنڈس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے چھوٹے کاروبار کے لیے؟ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ سجیسٹ یہ کروں گا حکومت کو کہ ایک کانسیپٹ ہے نا کراؤڈ فنڈنگ کے نام سے، جس میں ہم مختلف لوگوں سے نا کراؤڈ فنڈنگ لے سکتے ہیں، تھوڑے رقم دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ میں نے ریڑھی لگانی ہے تو میں اپنے محلے کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر جا کے لوگوں سے میں رابطہ کروں، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ میرے محلے میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ میری مسجد کی آبادی ہو، اور میں ان سے تھوڑے پیسے لے لوں یا میں 2-4 بندوں سے کچھ پیسے لے لوں اور میں اپنا کام شروع کر دوں اور اس کا ریٹرن جو ہے میں ان کو قسطوں میں یا پروفٹ کے ذریعے دے سکوں. ہمارے پاکستان میں اچھی خبر یہ ہے، خوشائن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، قوت کے جو بانی ہیں، ان کے اور سلیم راجہ ان کے جو دوست ہیں، انہوں نے شروع کیا تھا. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اگزامپل ہے. یہ ہارورڈ کی کیس اسٹڈی بھی ہے، دنیا کا سب سے بڑا انٹرسٹ فری لون اسکیم ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو انہوں نے چھوٹے قرضے ہنسنا دیا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 99% سے زائد لوگوں نے ان کو واپس بھی پیسے دے دیے. تو یہ ایک ماڈل ہے جو اس وقت پاکستان میں پریولنٹ ہے اور پاکستان ماشاءاللہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس فیلڈ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں، جہاں پہ ہم بہت ساری برائیاں بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہاں یہ اچھائی یہ ہے کہ پاکستانیز آر ون آف دا لارجسٹ چیریٹی گیورز ان دا ورلڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں آپ جا کے ایک پروگرام بنائیں، میں ریڑھی والے کو نہیں کہہ رہا، میں عام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جو لوگ اپنے علاقے میں تھوڑا سا ویل ٹو ڈو ہیں، فائنینشلی ویل ٹو ڈو ہیں، سیٹلڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں وغیرہ، وہ اپنے علاقے میں یہ کمیٹی اسکیم شروع کریں، اپنے 5-10 دوستوں کو اکٹھا کریں اور ان سے وہ ہزار روپیہ بھی اگر ماہانہ لے لیں تو وہ 10,000 کی کمیٹی شروع کر کے
وہ اپنے ریڈی والوں کو اپنے محلے کے اندر ریڈی کا کام شروع کروا سکتے ہیں، اور اس ریڈی والے سے وہ کہیں کہ وہ 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ جو بھی ہے اپنے پروفٹ سے واپس کرے یا قسط واپس کرے، تاکہ 1 سال 2 سال 3 سال میں اس کے پیسے بھی اتر جائیں گے اور وہ کاروبار بھی شروع ہو جائے گا۔ جی آپ نے صحیح کہا کہ یہ اخوت کی جو ہے بہت بڑی جو ہے مثال ہے کہ جو چھوٹے کاروبار کو جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں، اور شاید جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان کے اور محلے اور شہروں میں جو ہے مختلف لوگوں کو جو ہے ایک سے زیادہ لوگوں کو یہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم انٹرپرینورشپ کی طرف آئیں تو اب جیسے آپ نے کہا کہ نوکریاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اور اب ینگ نوجوان کچھ نہ کچھ کاروبار کی طرف آ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جو اوورآل کلچر میں ہے ایک نوکری والا کلچر ہے، اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہماری جو ہے وہ بیسیکلی نوکری کے لیے جو ہے تیار کرتی ہے، کاروبار کے لیے شاید تیار نہیں کرتی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کالج اور یونیورسٹی کی ایجوکیشن میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو وہ نوجوان کو صرف نوکری نہیں بلکہ کاروبار کے لیے بھی تیار کرے، اور معاشرے میں یہ چیز بھی پیدا کرے کہ کاروبار ایک عزت والی چیز ہے، ایک سٹیٹس والی چیز ہے، صرف نوکری ہی عزت والی چیز نہیں؟ صحیح، اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو یہ چیز ریئلائزیشن ہو بھی رہی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو ہم ٹرینڈز فالو کرتے ہیں نا، دنیا میں یہ چیز آلریڈی چل رہی ہے۔ انٹرپرنرشپ یا جو اسٹارٹ اپس ہیں نا، یہ آج کل تھوڑا سا میں کہوں اگر فیشن ہے، فلیور بھی ہے، تو لوگ رجحان اس طرف کر رہے ہیں۔ اس کی اگر ہم دیکھیں تو HEC نے پالیسی بھی اناؤنس کی ہے جس میں یونیورسٹیز کے اندر انٹرپرنرشپ کا کورسز جو ہے وہ پڑھانا لازم ہو گیا ہے۔ اور میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں، آج سے 25-30 سال پہلے جب ہم، آپ کو یاد ہوگا سر، یونیورسٹی کے گریجویٹ سے پوچھتے تھے کہ گریجویشن کے بعد آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے تھے پکی نوکری چاہیے، یعنی کہ گورنمنٹ کے اندر یا آرم فورسز کے اندر یا کہیں اور۔ یہی سوال جب ہم 15-20 سال 10 سال پہلے کرتے تھے تو بچے کہتے تھے کہ ہمیں ملٹی نیشنل میں جاب چاہیے، کیونکہ ملٹی نیشنل میں پیسے بھی اچھے ملتے ہیں، بینیفٹس بھی اچھے ملتے ہیں، ماحول بھی اچھا ملتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے سر کہ آج کل یہی سوال جب ہم بچوں کو پوچھتے ہیں تو 60% سے زائد کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے۔ تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماضی میں، اور یہ میں نے خود بھی نوٹ کیا پچھلے 5 سالوں میں، 5 سال پہلے جو ہے یہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر اور جو بزنس انکیوبیشن سینٹرز جو تھے یونیورسٹیز کے اندر، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نا ایک قسم کا لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر وہ دعوت دیتے ہیں انکیوبیشن سینٹرز کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو کہ آپ ہمارے سینٹر میں آ کے ہمیں گائیڈ بھی کریں، سپورٹ بھی کریں، فیسیلیٹیٹ بھی کریں کہ ہم بچوں کو انکیوبیشن سینٹر کے ذریعے کیسے اسٹارٹ اپس اور انٹرپرنریل بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو دنیا کے ٹرینڈز ہیں، پھر لوکل پیرنٹس کے بھی ٹرینڈز ہیں، پھر بچوں کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو یہ ایک قسم کے نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹیز کو اس طرف آنے کی ضرورت ہے۔ بچے بھی چاہتے ہیں، والدین بھی چاہتے ہیں، انڈسٹری بھی چاہتی ہے، اور HEC نے بھی مینڈیٹ کر دیا۔ تو مجھے تو بڑا اچھا فیوچر برائٹ نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو یہ ذرا انکیوبیشن کا بھی بتائیے گا کہ انکیوبیشن سینٹرز میں کیا کرتے ہیں؟ انکیوبیشن سینٹرز کے جو مختلف کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک جگہ ہوتی ہے ایک اچھی ماحول کے اندر، جیسے آج ماشاءاللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو ویسے بھی اچھا فیل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ یہ کس قسم کے لوگ اکٹھا کرنا ہے؟ مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں اکیڈیمیا کے لوگ آتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں، انڈسٹری کے لوگ آتے ہیں، پروفیشنلز آتے ہیں۔ وہ آپ کا آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایکسچینج آف ویوز، آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز بھی مل سکیں، جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایکسچینج بھی کر سکیں اپنے آئیڈیاز، ایک دوسرے سے سیکھ بھی سکیں اور ایک دوسرے کا سہارا بھی لے سکیں۔ مثال کے میں دوں آپ کو کہ بہت سارے ینگ لوگ ہیں، پیئر پریشر ہوتا ہے، والدین کا پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ کیوں اپنے آئیڈیا کے پیچھے ٹائم ضائع کر رہے ہو، اچھی بلی نوکری آپ کو مل رہی ہے، بینک میں نوکری کر لو۔ تو یہ جو پریشرز ہوتے ہیں نا، اور اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز کے لیے ہر دن اچھا نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی دن ہوتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ یار میں کیوں کر رہا ہوں یہ۔
تو ان دنوں میں اسپیشلی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈومین ایکسپرٹس آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک اسٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈیولپمنٹ کا کام نہیں آتا, آئی ٹی کا مجھے کام نہیں آتا, تو ہو سکتا ہے میں کسی اور اسٹارٹ اپ سے یا کسی اور بندے سے میں سیکھ سکوں. سملرلی مجھے آئی ٹی کا کام تو آتا ہے لیکن مجھے فائنینس کا نہیں آتا, مارکیٹنگ کا نہیں آتا, تو میں پھر بھی سہارا لے سکتا ہوں ان اور لوگوں کے. ایک کمیونٹی ہوتی ہے نا, جیسے ایک کمیونٹی ہوتی ہے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو نہ صرف انڈسٹری ایکسپرٹس آئیں گے بلکہ اینجل انویسٹرز اور وینچر فنڈ کے جو انویسٹرز ہیں, مینیجرز ہیں, وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں اور وہ اسکاؤٹنگ کرتے ہیں, یعنی کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کس آئیڈیا میں جان ہے تاکہ ہم اس کے اندر اینجل انویسٹمنٹ پیسے ڈالیں یا وینچر کے لیے ہم اس کو آگے کے لیے لے کے چلیں. تو انکیوبیشن سینٹرز جو ہے اس وقت اسلام آباد میں ہیں, پروونشل کیپٹلز میں ہیں, باقی اور جو کہ کسی حد تک حکومت کی فائنینسنگ سے چل رہے ہیں. دوسرا بہت سی یونیورسٹیز میں HEC فائنینس جو ہے انکیوبیشن سینٹرز چل رہے ہیں. تو آپ اوور آل انکیوبیشن کے لینڈسکیپ کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک ویو یہ بھی ہے پرسیپشن پبلک میں کہ شاید ان کو حکومت نے پیسے بہت دے دیے ہیں اور ریٹرن اتنا نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے گریجویٹ کر کے اپنا کاروبار, سکسیس سٹوریز بھی بہت ساری ہیں. تو اوور آل آپ اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس سیناریو کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں اس کا حصہ بھی ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو پیسے دے رہی ہے یہ ایکچولی جو موبائل آپریٹرز ہیں, ٹیلکوز ہیں, PTCL ہے وغیرہ وغیرہ, یہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں اپنے آمدنی کا 1%. اس 1% میں سے مثال کے طور پہ آپ اپنا موبائل بل جمع کراتے ہیں, آپ کے علم میں شاید وہ تقریباً 34% ٹیکس جاتا ہے. یعنی کہ 100 روپے آپ لوڈ کراتے ہیں تو 34% جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹیکس جاتا ہے, جو یہ بھی میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہے. لیکن اس میں سے 1% جو ہے وہ جاتا ہے ICT R&D فنڈ, جو آج کل اگنائٹ فنڈ کہلاتا ہے. تو ایک تو یہ کنٹریبیوشن ہے, اور اس کنٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پچھلے 20 سالوں سے پیسے اکٹھے ہو چکے ہیں, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً ملینز, ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس پول میں پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, جو استعمال نہیں ہو رہے. میں تو کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس میں مزید اور خرچہ کرنا چاہیے. اب آتے ہیں انکیوبیشن سینٹرز میں. میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. ہمارے پاس اسلام آباد میں سب سے پہلا انکیوبیشن سینٹر 2016 میں شروع ہوا تھا, اور اس میں آپ کو بتا سکتا ہوں تقریباً اس وقت کے زمانے سے 600 ملین روپیز خرچ ہوئے تھے. 600 ملین روپیز اس کو بنانے میں اور اس کو 7 سال کے لیے چلانے میں ہوئے. اس کے بدلے اگر آپ دیکھیں تو صرف اسلام آباد پنڈی میں 20,000 سے زائد جابس کریٹ ہوئی ہیں. کیونکہ پنڈی اسلام آباد آپ کے علم میں ہوگا چھوٹا شہر ہے, تو کراچی لاہور میں بڑے شہر ہونے کے ناطے اگر آپ پورے انکیوبیشن سینٹر کا پروگرام دیکھیں تو 1,20,000 جابس کریٹ ہو چکے ہیں. اور یہ ویب سائٹ ہے اگنائٹ کی, منسٹری آف IT کی, وہاں پہ آپ جا کے یہ فگرز دیکھ بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ 50 ارب روپے سے زائد انویسٹمنٹس اور ریونیوز ان اسٹارٹ اپس نے جنریٹ کیے ہیں. ہم نے ایک زمانے میں ایک حساب کتاب کیا تھا کہ 1 روپیہ جو گورنمنٹ لگاتی ہے اس کے بدلے میں 50 روپے پرائیویٹ انڈسٹری نے اس ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے لگائے ہیں. تو یہ نہ صرف پاکستان میں, انٹرنیشنل ایوارڈز بھی یونائٹڈ نیشنز کے ITU کے اس پروگرام کی ریکگنیشن میں ملے ہیں پاکستان کو. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ, بچے جو ہیں پاکستانی جو ہیں, وہ اس پروگرام سے گریجویٹ ہوتے ہیں, اور وہ نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگی میں بہتری لاتے ہیں, ساتھ ساتھ جابس بھی کریٹ کرتے ہیں اور حکومت کے لیے ٹیکسز بھی جنریٹ کرتے ہیں. تو میری رائے تو یہ ہے کہ جہاں پہ ہیں ہم, اس سے 100 گنا زیادہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آج کے دن میں 8-9 انکیوبیشن سینٹرز ہیں پاکستان میں, تو میں سمجھتا ہوں 100-200 انکیوبیشن سینٹرز ایسے ہونے چاہیے. اب دوسری طرف ہم اگر آتے ہیں, یہ تو اگنائٹ کے انکیوبیشن سینٹرز کا پروگرام ہے, اور پرائیویٹ انکیوبیشن کے پروگرامس ہیں, بہت سارے اور بھی ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو بزنس انکیوبیشن سینٹرز یونیورسٹیز میں ہیں, HEC فنڈڈ ہیں, اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی ایگزامپلس بھی ہیں ہمارے یہاں پہ. NSTP نسٹ کے اندر فار ایگزامپل, اسی طرح 1-2 اور بھی ادارے ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ 90% جو ہے وہ میرے نزدیک وہ انفارچونیٹلی اچھا کام نہیں کر رہے.
اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ان کو چلانے والے ہیں انہوں نے زندگی میں کبھی کاروبار نہیں کیا. جو ان کے ہیڈ ہیں یا ان کے چلانے والے ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں 1 روپیہ نہیں کمایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس وہ ایکسپیرینس، وہ تجربے نہیں ہیں جو وہ بچوں کو سکھا سکیں کہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیشنل انکیویشن سینٹر کے ساتھ منسلک ہو کے ساتھ کر کے وہ کریکولم، وہ پروسیسز، وہ پروگرامز یونیورسٹیز کے اندر لے کے آنا چاہیے، تاکہ وہ جو لیول آف نیشنل انکیویشن سینٹر کی جو ٹریننگ ہے، انوائرمنٹ ہے، فیسیلیٹیشن ہے، وہ یونیورسٹیز کو بھی ملے، تاکہ یونیورسٹیز بھی اپنا معیار اوپر لے کر آئیں. ٹھیک. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یونیورسٹیز کو ایک تو ان کو کولیبریٹ کرنا چاہیے NICs کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ چلانے والے بھی ان کے وہ ہوں کہ جن کو کبھی کوئی کاروبار کا تجربہ رہا ہو. ایک چیز جو ہے نوجوانوں کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ماشاءاللہ جو ہے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائر کے بعد بھی کافی ان کی ایکٹیو لائف ہوتی ہے، یا بعض ایسے شعبہ جات ہیں کہ جہاں ریٹائرمنٹ 60 سال سے کافی پہلے ہو جاتی ہے. تو عام طور پہ دیکھا ہے کہ پھر ان کے پاس وہ کاروبار شروع کرنے کی اگر کوشش بھی کرتے ہیں تو بعض وقت کامیاب نہیں ہوتے یا ٹھیک طرح سے اسے چلا نہیں سکتے. کیا ان کو بھی اپ اسکل کرنا اور کوئی ٹریننگ دینے کا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ جی بالکل. انفیکٹ یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ ایگزامپل یہ ہے نا کہ جس شخص نے کبھی گاڑی نہیں چلائی خود، وہ کسی کو کیا سکھائے گا. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر، ہمارے آرم فورسز کے اندر، ہمارے مختلف اداروں کے اندر لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. 20 سال، 25 سال، 30 سال ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ، اور جیسے آپ نے عرض کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ارلی ریٹائرمنٹ بھی لے لیتے ہیں کم عمر میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، جو نیٹ ورک ہے، وہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ہمیں وہ استعمال کرنا چاہیے. اور نہ صرف ہمیں، یعنی کہ وہ جو ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں یا بچے ہیں ان کو فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ دے آر گیونگ بیک. ان کو کچھ نہ کچھ مینٹل، فزیکل، زندگی کی کوالٹی آف لائف بھی گزرنے کے موقع ملتا ہے. ساتھ ساتھ وہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں، شیئر بھی لے سکتے ہیں ان اسٹارٹ اپس کے اندر. تو میری پھر یہ ہے کہ جو بھی بندہ ہے، آخر کار انہوں نے 15، 20، 25 سال اگر کہیں کام کیا ہے، ان کا بھی تجربہ ہوگا، تو وہ تجربہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کام آ سکتا ہے. ہاں، شاید ان کو ری ٹریننگ کی ضرورت ہے، اپ اسکلنگ کی ضرورت ہے، کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ دنیا میں ہو چکا ہے. اگر آپ UK میں دیکھیں فار ایگزامپل، بہت مختلف ان کی پروگرامس ہیں، ری اسکلنگ، اپ اسکلنگ لوگوں کو. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے مثال کے طور پہ اپروکسیمیٹلی 30-35 سال پہلے جب کمپیوٹر آنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو وہ کتابوں میں مینول انٹریز کرتے تھے نا اکاؤنٹنٹس، پھر کمپیوٹرز آنا شروع ہو گئے. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک دن آپ لکھ رہے ہیں اور دوسرے دن آپ کمپیوٹر پہ پروفیشینٹ ہو جائیں ایکسل میں؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ اسکلز، اپ اسکلنگ، ری اسکلنگ، ری ٹریننگ، ری ٹولنگ، یہ ایک پروگرام ہے. اور اس میں الحمدللہ ہمارا جو پروگرام ہے، میں نے شاید بتایا یا نہیں، 7 سال کی عمر سے شروع کرتے ہیں بچوں کو اور 70 سال کی عمر تک ہم جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو جس سٹیج پہ ہیں وہ اپنی زندگی میں، جس سٹیج پہ ہیں وہ اپنی جرنی میں، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور سوسائٹی کو کچھ نہ کچھ وہ فائدہ بھی دے سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ہم تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ آپ کا میں نے سنا ہے کہ کوئی سوشل ورک کے بھی جو ہے آپ کے کام ہیں، تو کچھ مری ڈیولپمنٹ فورم ہے ایک، آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں، اور جو ہے کوئی آغوش وغیرہ سے بھی جو ہے آپ کسی طرح سے جو ہے کنیکٹڈ ہیں. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ عباسی صاحب کا تعلق جو ہے مری سے ہے، اور مری میں جو ہے کافی سوشل ورک بھی کرتے ہیں. تو کچھ یہ مری ڈیولپمنٹ فورم کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کیا کرتا ہے. جی صاحب، بہت شکریہ آپ کو یہ مجھے موقع دینے کا. یہ ایکچولی میرے والد صاحب کا خواب تھا کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے طور پہ تو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے. 2 طرح کی چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے اور اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی ہے نا، جیسے وہ ہوتے ہیں نا جنرلز بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر فیلڈ مارشلز ان کے پاس جو ہوتے ہیں جو ایکچولی آن دا گراؤنڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو 3 سال پہلے مجھے مری ڈیولپمنٹ فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں ثاقب بھائی، ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور میں بہت امپریس ہوا ہوں ان سے. پڑھے لکھے، انکلوڈنگ PhDs، ماسٹرز، بیچلر، سب.
اور وہ سب مری کے رہنے والے ہیں اور اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. تو میں بڑا انسپائر ہوا تھا ان سے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے جو ہمارا نیٹ ورک تھا, جو ہمارے پاس تھوڑے بہت ریسورسز تھی, سمجھ تھی, ہم نے مل کے جو کام کیا ہے, وہ کام کیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے, اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, نہ صرف بچوں کے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں, بلکہ جو ان کے استاد ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو. جو شہروں کے اندر ٹیچرز رہتے ہیں, مختلف ٹریننگز ان کو ملتی ہیں اداروں سے بھی, لیکن جو دیہاتوں میں ٹیچرز کام کر رہے ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ ان کی. تو ہم نے یہ ذمہ داری خود لی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں کہاں پہ کس قسم کی کوالٹی آف کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ہو رہی ہے, اور ہم نے مشاورت کی ہے ان لوگوں سے جو ٹریننگ وہ لیڈرز ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں. ان سے پھر ہم نے کریکولم بنایا اور وہ ہم نے پاکستان مری کے اندر شروع کیا کیپیسٹی بلڈنگ کا. دوسرا, ہم نے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی بھی ہیں, اعظم جمیل صاحب ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے گورو ہیں, اور کیونکہ ہاسپٹیلٹی مری میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ایک بزنس ہے, تو ان کے ساتھ مشاورت کر کے ٹیفٹا کے اندر ہم نے مختلف ٹریننگ کورسز وہاں پہ کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اپ سکل کر سکیں. ایک نوجوان جو ہے مثال کے طور پہ وہ ڈش واشر اور کوئی کام اگر نہیں کر سکتا تو برتن تو دھو سکتا ہے نا. جب وہ برتن دھونا شروع کرے گا تو ایک ماحول میں آ جائے گا, ایک سسٹم میں آ جائے گا. برتن دھوتے دھوتے وہ شیف کا اسسٹنٹ بن سکتا ہے, شیف کو اسسٹ کر سکتا ہے پیاز اور آلو اور وہ ساری چیزیں کاٹنے سے. وہ شیف سے سیکھ سکتا ہے کہ شیف کیا کر رہا ہے. تو یعنی کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے فرام اے ڈش واشر ٹو اسسٹنٹ شیف ٹو بیکمنگ اے شیف. مے بی وہ ویٹر بن سکتا ہے, ہیڈ ویٹر بن سکتا ہے, فرنٹ ڈیسک پہ آ سکتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اپنی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ سرٹیفکیشن بھی مل سکتی ہے. اور وہ پروگرام سے اگر ایک دفعہ گزر جائیں تو ان کو نہ صرف بڑے ہوٹلز جیسے اسلام آباد, کراچی, لاہور میں میریٹ, سرینا, پی سی وغیرہ ہیں, بلکہ بیرون ملک بھی یو اے ای میں اور سعودی عربیہ میں اور باقی جگہوں پہ بہت اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص کی آپ کیپیسٹی کیسے بلڈ کریں فرام گراؤنڈ زیرو. یہ کوئی ہائی فلائی نہیں ہے کہ کسی نے ود آل ڈیو رسپیکٹ کسی اچھی یونیورسٹی سے کوئی اچھی ڈگری حاصل کی ہے یا کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ ہم نے اللہ کے فضل سے یہ کام کیا ہے. دوسرا جو ہم نے کام کیا ہے وہ ہے فری لانسر کے اسکل ڈیولپمنٹ. ریحان بھائی ہمارے ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں, تو انہوں نے مختلف کورسز وہاں پہ لوگوں کو بتائے ہیں جس میں مری کے بچوں کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان کو آئی ٹی کے بیسک سکلز سکھائے ہیں. ان آئی ٹی کے سکلز جو ہیں 3-4 ماہ کے اندر ماشاءاللہ ان کو نہ صرف جابز ملی ہیں بلکہ وہ فری لانسر بھی بن گئے ہیں, اور وہ اپنا کام ویب سائٹ بنانا یا کوئی ایپ بنانا یا کوئی اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا نہ صرف پاکستان کے لیے بیرون ملک کے لیے بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی چیز دی ہے تو یہ امانت ہے, یہ آپ کی نہیں ہے, یہ اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے. تو یہ ہمیں لوگوں کو بھی بانٹنا چاہیے. اور گورے کہتے ہیں, اور میں اس چیز کو مانتا ہوں, کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو اگر میں اپنے علاقے میں نہیں کروں گا تو کوئی باہر سے کیوں آگے کرے گا. تو وہ جو اساتذہ کی آپ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, یہ اساتذہ کہاں پڑھاتے ہیں, کون سے اسکولس ہیں جی؟ مری میں جتنے بھی اسکولس ہیں ان اسکولس کے ٹیچرز کو ہم کیپیسٹی بلڈ کریں. گورنمنٹ اسکول, گورنمنٹ کے اسکولس, پرائیویٹ اسکول, جو بھی ہے ہمارے لیے سب برابر ہے, چاہے وہ گورنمنٹ اسکولس ہوں چاہے وہ پرائیویٹ اسکولس ہوں. وہ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈ ہوگی. ہم نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ میجورٹی ٹیچرز جو ہیں وہ بھی لوکل ہی ہیں نا, ہمارے علاقے کے ہی ہیں. تو ان کی کیپیسٹی جب بڑھے گی تو اوبیسلی لوکل ہمارے جو لوگ ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا آغوش کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آغوش کے ماشاءاللہ 20 سے زائد یہاں پہ آرفنیجز ہیں پورے پاکستان میں. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آغوش مری میں اسپیشلی جو میں جاتا ہوں تو وہاں پہ آپ معیار دیکھیں گے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ لارنس کالج کو مجھے یاد آتا ہے, اس کے کمپیریزن میں کرتا ہوں کہ یہ لارنس کالج کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ یتیم بچوں کو آغوش کا پلیٹ فارم سے وہاں پہ ملتا ہے. وہ اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تعلیم, تربیت, کھانا, رہائش, میڈیکل فیسلٹیز, اور یہ ساری فری آف کاسٹ. اوور آل جو ہے یعنی کہ آپ ایک طرف پروفٹ اورینٹیڈ یہ کیریئر لانچ اور اس سے جس سے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی, ینگ نوجوانوں کی, اور دوسری طرف کچھ سوشل ورک بھی جو ہے کر رہے ہیں کہ جس سے مرجنلائز طبقہ ہے ان کو بھی جو ہے آگے بڑھنے کی جو ہے مواقع جو ہے میسر آتے ہیں. تھینک یو عباسی صاحب, بہت مفید ڈسکشن ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے
Thank you so much.